अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। ये वो दुहाई है जो मुल्क पाकिस्तान में इसके 25 करोड़ आवाम के साथ, जिनको हशरातुल अर्ज़ कहा जाता है, कभी काकरोच से तशबीह दी जाती है, कभी जेनज़ी कहा जाता है। ये 25 करोड़ आवाम, ये इनका कोई वाली वारिस नहीं है। और यकीन करें, टैक्स ये देते हैं, कमाई ये करते हैं, मेहनत ये करते हैं, जुल्म ये सहते हैं, और सब कुछ सहने के बावजूद सारा बारे गरां इनकी पीठ पे डाल दिया जाता है। मैंने अवाम की वकालत की, कौम का मुकदमा आपके सामने रखा, चूँकि कौम की और अवाम के मुकदमे की बात करना अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर की एक सिफत बयान फरमाई, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनीन पर रहम फरमाने वाले, शफकत फरमाने वाले। और एक जगह फरमाया जिसका मफहूम है कि करीम आका अलैहिस्सलाम गुलामों, गरीबों, मुस्तदफीन और कमज़ोरों का बोझ उतारते हैं, जिस बोझ में उनको जकड़ा गया था। प्री अरेबिक सोसाइटी में अगर आप देखें, सूदखोरी की लानत आम थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, यानी वेमन राइट्स नहीं थे, एक्सप्लॉयटेशन थी, इक्वालिटी नहीं थी, जस्टिस नहीं था, जंगें होती थी, ठीक है, सूदखोरी थी, लोगों को जो है वो गुलाम बनाया जाता था, इलीट क्लास था, इलीट कैप्चर था। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस इलीट कैप्चर को तोड़ा, हुजूर ने सूद का खात्मा किया, बच्चियों के उनके हुकूक अता किए, बेटियों को कहा कि जिसने तरबियत की वो मेरे साथ रोज़े महशर ऐसे होगा। वो लॉ एंड ऑर्डर, वो सारा मस्जिद से मुताल्लिक तो नहीं था, वो आपकी रियासत से मुताल्लिक था, जो मुआहदे किए, मुआहदात किए। आज जब हम घबराते हैं इस्लाम की, खिलाफत की और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हुए, कौन सा निज़ाम? वो निज़ाम जो आका अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, 1,24,000 की जमात तैयार की, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की। हमें भाषण देते हैं 30 साल का खिलाफा मॉडल तुम्हें नजर नहीं आता, सैयदना उमर की 43 रिफॉर्म्स नजर नहीं आती, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नजर नहीं आती, सैयदना अबू बकर की लीडरशिप, सैयदना उमर की रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, सैयदना उस्मान की जेनरोसिटी, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के रूल्स ऑफ गवर्नेंस। और क्या चाहिए? सब कुछ, ब्यूरोक्रेसी से लेके आपकी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अदलिया, कदा, सियासत, मुआशरत, अदालत, सब कुछ खिलाफत राशिदा ने प्रैक्टिकली दिखा के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की सूरत में दे दिए। आप नहीं अडॉप्ट करते। आज मगरिब उमर लॉ पे चल रहे हैं उनके कई कंट्रीज, सैयदना अली के रूल्स ऑफ गवर्नेंस कई मुल्कों की ब्यूरोक्रेसी में चल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस उसके अंदर है। हम कितनी दफा कह चुके हैं, ये वो निज़ाम है जिसमें पाकिस्तान की बका है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि उम्मत मुस्लिमा की बका है। ये धन धौंस और धांधली का झुर्लू इलेक्शन, ये कौम की बका नहीं है, ये मुल्क को, इसके असासों को और कौम को दीमक की तरह चाट रहा है, लोगों का खून निचोड़ रहा है। और इनका खून निचोड़ के सूदी मईशत के कर्जे और पंजे इस्तिबदाद जाली निज़ाम मईशत का, उसको आप पे कर रहे। गरीब का खून सूद पे करने पे लग रहा है। बरकतें कैसी आएंगी जब आप ये निज़ाम अडॉप्ट करेंगे? पाकिस्तानी कौम किसी लॉलीपॉप में ना आए, किसी चुंगल में ना आए। न ये झुर्लू इलेक्शन का निज़ाम चल सकता है, न ये आपका पार्लिमानी सिस्टम चल सकता है। एक यूनिटी ऑफ कमांड वाला सिस्टम जो इस्लाम के अंदर है, वो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन और हेड ऑफ स्टेट, वही मिलिट्री कमांडर होता, वही हेड ऑफ स्टेट होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप हेड ऑफ स्टेट भी थे, मिलिट्री कमांडर भी थे। चारों खुलाफा हेड ऑफ स्टेट भी थे, मिलिट्री को भी देखते, और फिर उन्होंने पूरा डेवोल्यूशन प्लान बनाया हुआ था। मुझे कई लोग कहते हैं कौन सा निज़ाम है? और भाईजान, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, 25 करोड़ आवाम गौर से सुने। मीसा के मदीना 730 अल्फाज हैं, वर्ड्स उसके, वो कानून है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। उसको अपना कानून बना लें, वो दस्तावेज बना लें आपके इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स की। इसमें सब कम्युनिटी के हुकूक की जमानत है। मेरा चैलेंज है, मौक़ात मदीना को अपनी मुआशी पॉलिसी बना लें, हैव और हैव नॉट, मुहाजिरीन और अंसार, इस पे बड़ी हमने बात की।
خطبہ حجت الوداع کو ہیومن رائٹس کا اپنا چارٹر بنا لیں. 3 یہ موٹی موٹی 3 چیزیں ہو گئی جس میں آپ کی داخلہ، خارجہ، معیشت، قانون، آئین، ساری چیزیں کور ہو گئی. اب آیا اگلی طرف، سیدنا عمر کی 43 ریفارمز، انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ کیسے کرنی ہے، اس میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ لے آئیں. رولز آف گورننس سیدنا علی کے، زیرو ٹالرنس فار کرپٹ پریکٹسز، ہمیشہ کے لیے لائف بین. یہ 4-5 چیزیں موٹی موٹی کر کے دیکھ لیں. اب میں آپ کو پورا ڈیولوشن پلان ریاست طیبہ اور خلافہ علی منہاج النبوہ کا نچوڑ بتا رہا ہوں. وہ نچوڑ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارلیمنٹ میں نقیب بھی تھے، عریف بھی تھے، نجیب بھی تھے، اور یہ گراس روٹ لیول تک کمپیٹنٹ لوگ تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے، پھر خلفاء کے دور میں ان کو کیری کیا گیا. ٹاؤن میونسپل کمیٹیز تھیں، وہاں کا فنڈ وہیں پہ خرچ ہوتا، وہاں کا بیت المال اپنا ہوتا، اور محلے کے کیسز وہاں کا قاضی اور جج، مسجد کا جو ہوتا امام اور خطیب جو پریئر لیڈ کرتا وہی سنتا تھا. آپ کے 1,25,000 مقدمات پینڈنگ ہیں، عدلیہ 139ویں نمبر پہ ہے. اگر اس کو بحال کرنا ہے تو ہمارے پاس تکمیل پاکستان کے پاس میکینزم ہے. ہر محلے کی، گاؤں کی، یونین کونسل کی، مسجد کو وہاں کی جو ولیج کورٹ اس کا درجہ دے دیں. مسجد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد پارلیمنٹ بھی تھی. مسجد نبی سے ڈیلیگیشن آتے، ملتے، وہیں سے سفارتکاری ہوتی، وہیں پہ عدالتیں لگتی، وہیں سے مارکوں کے لیے جو ہے وہ مجاہدین جاتے تھے. مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا تھا، ویلفیئر سینٹر بھی ہوتا تھا. کھول دے مسجد کے تالے، آپ کو نئے خرچہ کہاں سے آئے گا، کون نہیں. جس علاقے کا اسلامک لا کا اسکالر، اسلامی یونیورسٹی سے پڑھا ہو، جہاں سے قانون دان، ٹھیک ہے، جو شریعہ اینڈ لا پڑھا ہوا ہو، اس کو اس یونین کونسل کی جو ہے وہ مسجد کا خطیب بھی رکھیں، اس کو وہاں کا قاضی مقرر کریں، وہاں کے لوکل ڈسپیوٹس وہ وہیں پہ فیصلہ کرے. میں یقین سے کہتا ہوں 1 ماہ میں اعلیٰ عدلیہ، وفاقی آئینی عدالت، سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت، ان پر 1 درجن سے زیادہ مقدمات کا بوجھ نہیں رہے گا. یہ 1,25,000 6 مہینے میں نمٹ جائیں گے. نمبر 2، قاضی حسبہ اور قاضی مظالم، یہ 2 بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہیں. حسبہ پورے کا پورا آل اوور قاضی جو نیشنل انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو جو کور کرے، اور قاضی و مظالم جو چیک اینڈ بیلنس جو ہے ایٹ دا اسپاٹ وہ اس کی سزا دے. جیسے سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ابو بکر کے دور میں بازار میں جاتے السوق المظالم ہوتا تھا، وہ اسی وقت فیصلہ کرتا گراں فروشی پہ. ایک تو یہ نظام. دوسرا یہ مارکیٹ کا چیک اینڈ بیلنس کے لیے سیدنا عمر نے، سیدنا علی نے اسی کو دیوان السوق بھی اسے کہتے ہیں. بازار کا ایک افسر ہوتا تھا، وہ اس علاقے میں مارکیٹس کے ریٹ چیک کرتا اور اسی وقت اسپاٹ پہ فیصلہ کرتا. یہ نہیں ہے کہ سی ڈی اے آئی، ٹھیلے اٹھا لیے، سامان لے گئے، چند پیسے دیے، 2 گھنٹے بعد آپ کو وہیں پہ ریڑیاں اور سب کچھ لگا ہوا. لیکن یہ نہیں مطلب ریڑی ہٹائیں لیکن اس کی پراپر اس کی جگہ دیں اس کو. یہ نہیں کہ ریڑی الٹ دی ہے. یہ خلافت ماڈل دے رہا ہوں. خلفاء کے دور میں بازار مارکیٹس ہوتی تھی، اور ان مارکیٹس میں ریڑی والوں کے لیے الگ سٹال ہوتی، ریاست پرووائڈ کرتی. ٹھیک ہے، ٹھیلے ہوتے، غلے کے سٹاکس ہوتے، گودام، ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا، لوکیشنز ہوتی. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی مارکیٹس میں یہ جو ریڑی بان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے جگہ مختص کریں. تیسرا ایجوکیشن ماڈل. ایجوکیشن ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ آپ یونیورسٹیز کے ایچ او ڈیز، ہیڈز جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ خلافت میں بھی یہ ہاؤس آف نالجز تھے مدینہ میں اس وقت. آج کے دور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ناکامی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان سے جو ایم فل پی ایچ ڈی کر کے لوگ نکل رہے ہیں، ان کی تحقیق کو پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں بنایا جاتا. میں اب کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک 50 رکنی شورا بنا لیں، اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنا لیں. فارن افیئر کے ایکسپرٹ ہوں، ڈپلومیسی کے، اکانومی کے، انٹرنیشنل افیئرس کے، پالیٹکس کے، لا اینڈ شریعہ کے، اسلامک جورسپروڈنس. یہ گلدستہ ہوگا 50 رکنی. ان کو کہیں گے اصحاب حل و عقد. اوپر آپ اس کو خلیفہ کہہ لیں، پریزیڈنٹ کہہ لیں، امیر الجہاد کہہ لیں. اس کی یہ کونسل ہو جو ہر موضوع پہ جو ہے وہ ایکسپرٹ اس میں بیٹھیں، دیانتدار ہوں، وہ اس کو مشورہ دیں اور اسٹیٹ اس طریقے سے چلے. نیچے آپ 30 سے 35 صوبے بنا کے گورنر اپوائنٹ کر دیں.
پھر بلدیاتی نظام بحال کر کے یہ جتنا بھی فنڈ ایم این اے ایم بی ایز کی جیب میں جاتا ہے یہ پبلک پہ لگنا چاہیے. یہ بلدیاتی ادارے خلافت ماڈل کے دور سے چلے آ رہے ہیں. خلافت راشدہ جب ختم ہوئی تو اس وقت 64 صوبے تھے. خلافت عثمانیہ میں صوبوں کی تعداد زیادہ تھی. ترکی ہم سے کم رقبہ 51 صوبے ہیں. ایران کے زیادہ صوبے ہیں. جن ملکوں کو آپ دیکھ لیں آج ترقی کیے, چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس بنائیں. تو انتظامی یونٹس, بلدیاتی نظام, میونسپل سسٹمز اور ڈیولوشن پلان یہ آپ سسٹم کے دور سے چلا آ رہا ہے. اور خلافہ علی منہاج النبوہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ڈیولوشن پلان تھا, جس کی آج مخالفت کر رہے ہیں کچھ لوگ, چونکہ کھابے بند ہو جائیں گے, کرپٹ پریکٹسز بند ہو جائیں گے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہ جو ہیں یہ سارے عناصر اگر ہم چاہتے ہیں کریں تو بالکل بہتر رہے گا. اس سے یہ ہوگا سیاسی اجادارائے ختم ہوگی, سٹیٹس کو کے مہرے ٹوٹیں گے, مختلف نعروں کی سیاست ختم ہوگی. ٹھیک ہے, حق کے نمائندگی کاروبار نہیں بنے گا, لوگ اپنے ایسٹ نہیں بنائیں گے. پھر انتخابی ڈرامہ جو عوام کا سب سے بڑا دشمن ہے, اس سے جان چھوٹے گی. سلیکٹڈ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یہ دیکھیں نا آپ, سیدنا علی کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ خلافت قبول کریں, تو انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے یہ تمہارا فیصلہ کرنے کا نہیں ہے, یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کا کام ہے. خلیفہ کیسے اپوائنٹ ہوتا ہے؟ اہل شورا اور اہل بدر جو بدری صحابہ تھے, السابقون الاولون, یہ ان کا کام ہے. کمپیٹنٹ یعنی کریم, جو معیار حضور نے قائم کیا تھا اس میں سب سے بلند معیار کے لوگ ذہنی, جسمانی, علمی, فکری طور پہ ان کا کام ہے وہ منتخب کریں خلیفہ کو. وہ کون ہے؟ اہل شورا, کنسلٹیٹو کونسل. یہ پارلیمنٹ نہیں ہے جنہیں الف سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی آتی, وہ اہل شورا. شورا اور ہے, یہ شورا نہیں ہے مجلس شورا. نام شورا لگا دیے, اندر سارا گٹر ابل رہا ہے اوپر سے نیچے تک. صرف پارلیمنٹ کی عمارت پہ کلمہ ایک پاک ہے, باقی اندر سارا تعفن, غلاظت, کرپشن, بڑے بڑے سانپ, نیولے, لگڑ بگڑ جو ہے وہ سارے جنگلی نوٹوریس بیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. یہ اہل شورا نہیں ہوتے, یہ اہل شوربا ہیں جو عوام کا شوربا بنا کے کھاتے ہیں. اہل شورا اور اہل شوربا میں فرق ہوتا ہے. وہ اہل شورا ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے. یہ 342 کی پارلیمنٹ اہل شوربا ہے جس نے اس قوم کا قیمہ اور شوربا بنا کر 77 سالوں سے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھایا ہے اور اپنے نسلوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. یہ اہل شوربا ہیں, اس اہل شوربا سے جان چھڑانی ہوگی. یہ کرپٹ ایلیٹ ہے. اگر خدا بصیرت دے دے اس دور میں بھی کوئی کلندر یا کوئی مجوب آ جائے تو ان کا نفس امارہ لوگوں پہ اگر کھل جائے تو ان پارلیمنٹیرین کی شکلیں درندوں اور جانوروں جیسی دکھائی دیں. میں بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں, اتنے غلیظ ہو چکے. جتنی خودکشیاں, قتل عام, قتل و غارت گری, ٹیکس کا بوجھ لوگوں پہ ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو, اللہ معاف کرے. جیسے فساد جتنا بھی ہے وہ امال کی وجہ سے ہوتا ہے, کل بھی میں نے کہا تھا. تو سیدنا علی نے کہا کہ اہل شورا اور بدر کا کام ہے, جس کو اہل شورا اور بدر پسند کریں وہی خلیفہ ہوں گا. پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے پر غور کریں گے. ٹھیک ہے, تو اہل حل و عقد متعین لوگ تھے جو اس پوزیشن پہ فائز چلے آ رہے تھے. آج پاکستان میں اہل حل و عقد ایک بندہ بھی نہیں, کمیٹی ہی نہیں بنائی گئی. وہ اہل حل و عقد کنسلٹیٹو کونسل نہیں ہے کوئی بھی. اگر اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارے کو کہتے ہیں, کوئی پیر کا بیٹا ہے, کوئی سفارشی ہے, چیئرمین سفارشی لگا ہوا ہے, آپ اندازہ لگائیں کتنے انٹرنیشنل کانفرنسز پیپر ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں. جس ملک میں بڑی بڑی توند والے حرام چربی کے ڈرم مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. سمجھ گئے میرا اشارہ کس طرف؟ آپ نے مذہب کی نمائندگی پہ ایسے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو اپنے جسم سے انصاف نہیں کر سکتے, جن کی ریپو ہی ایسی ہے, جو کبھی آن لائن آ کے کیا بکتے تھے, جن کی گاڑیوں سے بوتلیں برآمد ہوتی ہیں. ایسے لوگوں سے اسلام نہیں نافذ ہوگا. چہرے بدلیں, نظام بدلیں, دونوں بدلیں. پیسے لے کے فتویٰ دینے والے مفتی کی رائے سے نہیں بدلتا, نوٹ نشاور کر کے نعت پڑھنے والے کی رائے سے نہیں بدلا, گدی نشینوں کی رائے سے نہیں بدلا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, سیدنا امام حسین کا یہ طرز عمل تھا. تو الٹ پلٹ کرنا پڑے گا اس نظام کو. میں قوم کو کہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ, ہم کھڑے ہیں 24-25, ہم نے اللہ کو جان دینی ہے, ان لگڑ بگڑوں سے نجات دلانی ہے آپ کو.
یہ نظام نہیں چل سکتا. ایک شورا بنائیں. میں جو بھی احباب حلوقت پتہ نہیں کدھر ہیں, مجھے کو کوئی نظر نہیں, بکھرے ہوئے ہیں. جس ملک کے اہل دانش فہم و فراست خاموش ہو جائیں اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ شکر کریں ہم بول رہے ہیں, ہم دعوت فکر دے رہے ہیں. پھر بھی یہ میں بتا رہا ہوں, ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کی تطہیر کریں, پاکیزگی. میں ایسے ایسے سجادہ نشینوں کے بیٹے جن کو الف بے نہیں پتہ, جن کو لیجسلیشن کا نہیں پتہ, جن کو لا میکنگ اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز کے درمیان فرق نہیں پتہ, وہ وہاں مجلس میں بیٹھے ہوتے. یہ ادارے بنائیں, کمپیٹنٹ لاٹ لائیں, اس نظام کو سمندر برد کریں. وہی ماڈل نام جو بھی دے دیں, لیکن خلافہ میں جو ڈیولوشن پہ مبنی ہو, گراس روٹ لیول پہ ہو. یہ وزیروں کی ظفر موج, بیوروکریسی کی, اس کو کم کریں, خرچے کم کریں. آئی پی پی سے جان چھڑائیں, جو مفت میں آپ اربوں روپے پاکستانی قوم کا ادھر جھونک رہے ہیں, جو آئی ایم ایف کے قرضوں میں جھونک رہے ہیں. تو اس کے بغیر تبدیلی نہیں آنے والی. تبدیلی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ذات نے بیان کی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا, اور وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے نظام کے حوالے سے کیا کہتی ہے. آپ 3 نجات یافتہ فرقوں کا جو بیان ہے, کریم آقا نے فرمایا, آج کل کے حالات پہ ریلیونٹ اسی پہ ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کریم آقا نے, حل تدری ای الناس اعلم, کیا تمہیں معلوم ہے سب سے بہتر جاننے اور سمجھنے والا آدمی کون ہے؟ یہ غور سے سنیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فإن اعلم الناس ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس, بہتر جاننے والا وہ شخص ہے کہ لوگوں میں اختلاف رائے کے وقت حق کی زیادہ بصیرت رکھنے والا, جس کو ڈسپیوٹ مینجمنٹ کا پتہ ہو, سب سے بہتر وہ ہے. یعنی لوگوں میں رائے بٹ جائے, اختلاف پیدا ہو اور کسی کو نہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے, تو اس وقت حق کو کامل بصیرت اور بصارت کے ساتھ دیکھنے, جاننے اور سمجھنے والا شخص ہی بڑا عالم ہے. یہ معیار حضور کا ہے. اور پھر فرمایا, آقا علیہ السلام نے یہ بات فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا, ہم سے پہلے لوگ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے, ان میں سے 3 فرقوں کو نجات ملی, باقی سب ہلاک ہو گئے. نصارہ میں بھی 72 میں سے 3 بچے, 69 ہلاک ہو گئے. تو اللہ نے 3 کو بچا لیا. تو اس حدیث نبوی کی روشنی میں پاکستانی قوم کے لیے بہت عام پیغام ہے کہ وہ 3 فرقے کون سے ہیں. آقا نے فرمایا, اللہ کے ہاں نجات پانے والا, سرخرو ہونے والا پہلا طبقہ وہ تھا جو ان حکمرانوں اور لیڈروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا, جو قوم میں تباہی کرنے والے, دین کی قدروں کو مسمار کرنے والے, قوم کے حق پہ ڈاکہ زنی کرنے والے, قوم کو گمراہ کرنے والے, قوم کے اخلاق و اعمال کو برباد کرنے والے, قوم پر ظلم کرنے والے, غرض یہ کہ ہر لحاظ سے پوری سوسائٹی کو برباد کرنے والے تھے. ایسے حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے والا پہلا طبقہ یہ کامیاب ہوا. تو اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تو ہماری معاشرتی, سیاسی, سماجی, اخلاقی وہ ساری ذمہ داری یہی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی طبقہ ایک ہے جس کو نجات ملی, جو دین عیسیٰ کو بچانے کے لیے ان حکمرانوں اور لیڈروں کے خلاف اس وقت کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یاد رہے حضرت عیسیٰ کی زیادہ تر تعلیمات رحمت, اخلاقیات, انسانی قدروں پر تھی, اور وہ تورات کی لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے. ٹھیک ہے, تو چونکہ ظالم فرعون جیسے لوگ اس وقت برداشت نہیں کر رہے تھے, تو ان دینی قدروں کو بچانے والے وہ لوگ شہید کر دیے گئے, اور ان کو اللہ نے آخرت میں نجات دی. دوسرا طبقہ جن کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حکمرانوں سے ٹکرا سکیں, جنگ لڑ سکیں, عملاً برسر پیکار ہو سکیں, وہ اپنی قوم پر ہونے والی ناانصافیوں اور مظالم کے خلاف ان کے مردہ قلوب و اذہان میں شعور بیدار کرنے کے لیے بیداری شعور کا علم اٹھاتے تھے, وہ کامیاب ہوئے. جیسے ہم ہیں, میں ہوں, تکمیل پاکستان ہے, سعد نذیر صاحب ہیں, عمار صاحب ہیں, ہماری ٹیم ہے, ہم کر رہے ہیں یہ کام. شعور تو بیدار کریں. ہم لڑ تو نہیں سکتے, میرا بازو کتنا, ہم کتنا لڑیں گے. بلسان ہی سے دعویٰ کا کام تو کر رہے ہیں, للکار رہے ہیں اپنے لفظوں کے ذریعے, ہاتھ پیش کر رہے ہیں, ہتھکڑی لگاؤ, لیکن ہم بولتے رہیں گے اللہ رسول کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا. تو یہ پوری کاوش کرتے رہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا طبقہ جن کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ ڈٹ سکے یا عوام کے اندر کھڑے ہو کر دین بیان کر سکیں, حق,
وہ دین حق اور اس کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی جدوجہد بھی نہ کر سکے، تو جب دونوں کام نہیں کر سکے تو آقا نے فرمایا فَسَاحُوا فِي الْجِبَالِ وَتَزَهَّدُوا فِيهَا، پھر وہ شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں، جنگلوں، غاروں میں چلے گئے، وہاں پہ رہبانیت اختیار کر لی، دنیا سے کٹ گئے۔ ٹھیک ہے، آقا نے فرمایا یہ میری زمانہ امت پر بھی یہ زمانہ آئے گا جو اس سے پہلے ہوتا ہے۔ اور رہبانیت کے لیے قرآن کہتا ہے کہ رہبانیتاً ابتدعوا ما كتبنا علیہم، ہم نے رہبانیت ترک دنیا کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی۔ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ نے یہ خود راستہ، یہ تیسرے طبقے کا راستہ، یہ بیداری شعور بھی نہیں کرتے، قدروں کو زندہ بھی نہیں کرتے، بس اپنے اپنے ڈیروں پہ، آستانوں پہ، مزارات پہ، اپنی محفلوں میں، نعت میں، بس اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا حکومت سے، اسلام کے سیاسی نظام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رہبانیت اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، تو پھر حضور نے فرمایا عدم پیروری دور فتن میں رائے عامہ کی، کہ قیامت سے پہلے فتنوں کا دور آ جائے گا، لوگ دین کو دنیا کے خاطر بھیجیں گے، دنیاوی مال و دولت کے عوض دین بکے گا، اللہ معاف فرمائے، یہ کلچر عام ہوگا۔ پھر فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، حضور نے ایسا زمانہ آئے گا جہالت اترے گی، علم اٹھے گا، حرج ہوگا، یعنی قتل عام۔ ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو سچویشن ہے، اس میں میرے خیال میں پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے، یہ خلافت حق ہے، یہ قائم کر دیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا پروپوز اسٹریٹجی ہم نے تکمیل پاکستان میں دے دی ہے، اور اس پہ کام بھی ہو چکا ہے، ہماری ٹیمز نے کیا ہے، پورا لائے عمل دے۔ یہ باتیں نہ کیا کریں ٹاک شوز میں آ کے، مختلف چینلز پہ۔ میں سب کو کہتا ہوں مباحثے کی دعوت دیں، آپ کانفرنسز کرواتے ہیں، سارے لبرل جب سب کو یو جی یہ نظام ہے، یہ ہے، وہ ہے، اصل پہ آتے ہی نہیں ہو، اللہ رسول پہ تمہیں موت پڑتی ہے، تمہاری نیشنلٹی باہر کی بند ہوگی، کھابے بند ہوں گے، اللہ رسول کا نام لینے سے تمہیں کیا ترقی جو ہے وہ تمہاری ختم ہو، خیر و برکت اسی میں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امریکہ باہر یورپ ناخوش ہوگا، تمہارے بچوں کو واپس بھیج دے گا، تمہارا ویزا نہیں لگے گا، تو کتنے عرصہ ویزا انجوائے کرو گے؟ قبر میں تو جانا ہی ہے، وہاں کس کا سامنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کا، وہاں فرشتوں کا۔ یہ کھولو، اللہ رسول کا علم بلند کرو، تمہاری دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے۔ یہ زندگی 60 70 100 سال کی ہے، اگے لمبا سفر ہے، سیکنڈ فیز ہے برزخ کا، پھر تھرڈ فیز ہے روز محشر، پھر اس کے بعد جہنت جہنم۔ تو اب فیصلہ آپ پہ ہے، جو یہاں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں وہ اللہ رسول کے قرب میں ہوں گے۔ ہم جتنی قیمت بھاری چکائی ہے پہلے بھی، اب بھی اکاؤنٹس بلاک ہوتے ہیں، چکاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوٹے گا، خلافہ کا، اقامت دین کا، کلمہ حق کا، چونکہ ہمیں پتہ ہے آگے کیا ہے، آگے یہ ساری بہاریں ہیں۔ تو یہاں مشقت جھیل لیں، اللہ رسول کے نظام کے لیے قربانی دیں، آگے کمفرٹ زون ہے، یہ پیریڈ آف ٹرائل ہے۔ ان مع العسر یسرا، جتنی قربانی دو گے اتنی زیادہ منزل آسان ہو۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا تھا حق کے لیے جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ فیصلہ پاکستانی عوام پہ ہے، ایک ہی نعرہ ہے، نظام مصطفیٰ اور اس کی ایکسپینشن، خلافہ علی منہاج النبوہ، اس میں پاکستان اور امت دونوں کی بقا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔